Hello, I am Mary Curie. I'm the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered two elements, polonium and radium. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह मुख्तलिफ शोबाजात में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह बायोटेक्नोलॉजी बढ़ती हुई आबादी की जरूरत को पूरा कर सकती है। 4 बड़े शोबाजात जिनमें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स का इत्तला काबिल जिक्र है, ज़राअत, खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, सेहत और माहौल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर यानी ज़राअत क्या है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन। तो देखिए, ये एक हर्ब है जिसको हम कहते हैं जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटियाँ क्या करती हैं, अगर ये फसल में उगी हों तो ये जो खुराक है ये खुद हासिल करती हैं और जो प्रॉपर खुराक हमारी फसलों को मिलनी चाहिए ये उसमें अपना हिस्सा हासिल करती हैं। ना सिर्फ ये कि ये खुराक उनकी ले लेती हैं बल्कि लाजमी बात है वो जगह भी घेरती हैं, तो इसलिए ये हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। हर्बिसाइड, द वर्ड साइड जो है, साइड का मतलब होता है मारने वाली, हर्ब्स को या जड़ी बूटियों को मारने वाली। ये दवाई हमारे जो ज़राअत से लोग रिलेटेड हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब फसल तैयार होने लगती है तो फिर ये उसमें हर्बिसाइड छिड़कते हैं। ये हर्बिसाइड जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं वो उनको मार देता है। लाजिम बात है जब आप इन सबको इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में इकोनॉमी पे उस पर खर्च आएगा और ये सारा खर्च उसकी कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। तो जहां आपने अपनी हर्ब्स को प्रिवेंट कर लिया कि बजाय ये कि जड़ी बूटियां उस जगह को घेरें और आपकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो, वहीं एक और अटैक भी पौधों पे होता है और वो होता है पेस्ट का, यानी कीड़े मकोड़ों का। ये कीड़े मकोड़े आते हैं, आपकी फसल को तबाह करते हैं, जिसके नतीजे में प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके लिए जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो ख़ास किस्म की दवाइयाँ छिड़कते हैं और इन दवाइयों को हम कहते हैं पेस्टिसाइड। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पेस्ट जो कीड़े मकोड़े हैं और साइड का मतलब है उनको मारने वाली। हमारे घरों में इंसेक्टिसाइड यूज होता है। ये इंसेक्टिसाइड क्या है? इंसेक्ट्स को मारने वाला। तो अच्छा, इसमें आप देखें कि फसलों के ऊपर दवा छिड़की जा रही है, ये हर्बिसाइड्स हैं। ये हर्बिसाइड छिड़कने का मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि हर्ब्स को प्रिवेंट किया जाए। इस तरह में देखें, एक इंसेक्ट है जो पत्ते को खा रहा है, तो जब ये पेस्ट, ये इंसेक्ट्स हमारी फसलों पे अटैक करेंगे तो उसके नतीजे में हमारी फसलों की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, जो सब ने आपने देखी हैं, इसमें लाजिम बात है कि हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है और इस पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके लिए हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेस्ट रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दी पौधे के अंदर कि इस प्लांट में से इसका सेल लिया, उस सेल में वो जीन डाल दी जिसको कि वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते। का नतीजा क्या हुआ? अब एक ऐसा पौधा आपके सामने खड़ा है कि उस पर वो कीड़े अटैक कर रहे हैं लेकिन उसको खा नहीं पा रहे। इसको हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस। रिजल्ट क्या होगा कि आपके वो जो पौधा ग्रो करेगा, आपको उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। एक कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं कि उनके लिए जब आप पेस्ट स्प्रे करते हैं तो वो पेस्ट आपकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसका असर उस फसल के ऊपर भी होता है, उसकी प्रोडक्शन पे भी हो सकता है। साइंटिस्ट ने यह स्टडी किया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पे जब वो स्प्रे किया जाए तो उसके नतीजे में उन पौधों पे उसका असर नहीं होता। वो जीन वहां से निकाल के आपकी उस पौधे में दूसरे पौधे में डाल दी जाती है जिसपे आप वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जब वो स्प्रे भी अगर किया जा रहा है तो पौधे को नुकसान नहीं पहुंच रहा। यही हम देखते हैं हर्बिसाइड के साथ। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जैसा कि आप इस में देख रहे हैं, एक एनिमेटेड तस्वीर है कि इंसेक्ट जो है वो पौधे को बड़े मजे से लेके खा रहा है, लेकिन जब उसमें बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रियोजेंसिस,
یہ ایک ایسی جین پروڈیوس، اس میں ایک ایسی جین موجود ہوتی ہے جو اگر اس پودے میں انسرٹ کر دی جائے، کارن کے پودے میں، تو پھر وہ انسیکٹ اس کو انفیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہرے بھرے لہلہاتے کھیت ہیں، اور کس طرح سے جو اس میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کینولا، تو کینولا کی پروڈکشن کس طرح سے اس میں اتنی زیادہ انکریز کی گئی ہے کہ اس میں ہربیسائڈس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے اور پیسٹی سائڈس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے. تو ریزلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں کنٹرول کر لی جائیں تو اس کے نتیجے میں پروڈکشن کتنی بڑھ سکتی ہے. یہ دیکھیے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو وائرس فری پوٹیٹوز ہیں، ان پوٹیٹوز کا سائز بھی بڑا ہے. یہ رائس دیکھیے آپ، ان کی پروڈکشن بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یہ پیسٹیسائڈ ہربیسائڈ ریزسٹنس ان میں ڈال دی جائے تو اس کے نتیجے میں اس میں کتنی زیادہ ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو جتنی آپ نے دیکھی ہیں یہ سب کے سب ماڈیفائڈ، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ پلانٹس ہیں. یہ دیکھیے ویٹ، اگر آپ اوریجنل جو پرانے ویٹ کو دیکھیں تو اس کا دانہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اب جو ویٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا سائز کافی بڑا ہے. اس کے جو بیج کا سائز ہے ویٹ کے وہ کافی بڑا ہے. اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. السلام علیکم. اب ہم دیکھتے ہیں خوراک کی پیداوار اور تحفظ، فوڈ پروڈکشن اینڈ پرزرویشن. پرزرویشن میں اس کے کیا کیا اپلیکیشن. ہماری جو ایک نارمل جو گائے اور بھینس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس سے گوشت چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں اس سے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری جو لوکل گائے بھینسیں ہیں ان کی دودھ کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو گوشت کی پروڈکشن بھی اتنی زیادہ نہیں. اگر آپ اس اینیمل کو دیکھیں تو آپ بڑے فیسینیٹ ہوں گے کہ اس اینیمل میں ایک خاص بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں گوشت کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک، تو جینیٹیکلی ماڈیفائی کر کے سائنٹسٹ نے اس طرح کا، بایو ٹیکنالوجسٹ نے اس طرح کا ایک آرگینزم بنایا ہے جس میں میٹ بہت زیادہ ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گوشت کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی. اچھا، صرف یہی نہیں ہے کہ گوشت اس میں بہت زیادہ پروڈیوس ہوگا، بلکہ وہ وقت سے پہلے یا ارلی جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے میچور ہوگا اور ہمیں چیز مل جائے گی. میں ایک بڑی اچھی سی مثال آپ کو اپنے ارد گرد کی دیکھتا بھی ہوں اور آپ کو دے بھی رہا ہوں کہ چکنز آپ نے دیکھی ہوں گی، مرغیاں. دیسی مرغی میں اور جو ہم بازار سے مرغی لے کے آتے ہیں وائٹ کلر کی جس کو ہم فارمی مرغی کہتے ہیں، اس میں آپ کو بہت بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ جو دیسی مرغی ہے وہ سال اور 1.5 سال کے بعد جا کے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس میں سے 1.5 کلو کا گوشت نکلے. لیکن جو چکن ہم مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں اس چکن کے اندر تو آپ کو نہ صرف یہ کہ گوشت زیادہ ملتا ہے بلکہ وہ ہارڈلی 2 مہینے کی ہوتی ہے، اور دیسی مرغی اس کے کمپیریزن میں 2 مہینے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو اس طرح سے بایو ٹیکنالوجیکل میتھڈ کے تھرو بایولوجسٹ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں تاکہ فوڈ پروڈکشن نہ صرف یہ کہ زیادہ ہو بلکہ ارلی ہو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک مرغی کو آپ کو میچور کرنے کے لیے 1 سال لگے اور وہی آپ جو ہماری وائٹ مرغیاں جو بازار میں بکتی ہیں اتنے عرصے میں 5 گنا آپ ان کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے، اب صرف یہی نہیں کہ پولٹری میں اور جو ہماری گائے بھینسیں ہیں اسی میں یہ کام کیا جا رہا ہے، بلکہ سیلمن مچھلی، ٹھیک ہے، جو ایک نارمل مچھلی ہے اس کا جو قد ہے 18 مہینوں میں صرف 13 انچ اس کا سائز ہوتا ہے اور اس کا وزن 2.8 پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے. کو اپروکسیمیٹلی آپ کہہ لیں کہ 1.25 کلو کے قریب ہو جاتی ہے وہ 18 مہینے کے اندر، یعنی 1.5 سال میں. جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے سیلمن، اس کی لینتھ اسی پیریڈ میں 1.5 سال میں 24 انچ اور وزن 3 گنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدمت ہے کہ بایو ٹیکنالوجیکل میتھڈ کے تھرو ہم نے فوڈ پروڈکشن کو 3 گنا کے قریب بڑھا دیا. ہیلتھ، صحت مند زندگی گزارنے، بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے بایو ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ خدمات ہیں. ایک اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں. جی، ان ہیلتھ بایولوجیکل ٹیکنیکس کو ہیلتھ کو اور بیماریوں کو
کنٹرول کرنے میں، ہیلتھ کو بہتر کرنے میں اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں. انسولین ہے، ویکسینز ہیں، گروتھ ہارمونز ہیں، یہ تمام چیزیں کس طرح سے بایو ٹیکنالوجیکل پروسیسز کے ذریعے ہم بنا رہے ہیں. جب نیچرل بنتی تھی تو بہت مشکل سے اس کو جانوروں میں سے نکالا جاتا تھا. ویکسینز جو ہیں وہ بیکٹیریا اور وائرسز کو کل کر کے بنایا جاتا تھا یا ان کو ویک کر کے بنایا جاتا تھا. گروتھ ہارمون بھی انسانوں میں سے، جانوروں کے بلڈ میں سے نکالا جاتا تھا. اس کے علاوہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا انڈورفن یہ ایک پین کلر ڈرگ ہے، یہ پین کلر ڈرگ بھی اب اسی میتھڈ سے بنائی جا رہی ہے. اچھا، ایک نیچے ٹرم لکھی ہوئی اینٹی وائرل پروٹینز جس کو ہم انٹرفیرون کہتے ہیں. یہ انٹرفیرون کیا ہے؟ ہماری باڈی میں نیچرلی جب کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری باڈی کچھ خاص قسم کی پروٹینز بناتی ہیں، اور یہ پروٹینز ان وائرسز کو ان ایکٹیویٹ کرتی ہیں یا ان وائرسز کو ہم اب سمپل الفاظ میں کہیں کہ انفیکشن کاز نہیں کرتی یا کل کرتی ہیں. ٹھیک، اب یہ پروٹین ہمارے سیلز بناتے ہیں، لیکن اگر یہ پروٹینز باہر بنا لی جائیں، بیکٹیریا ان پروٹینز کو بنائے، تو کتنا آسان ہو کہ کسی شخص کو اگر کوئی وائرل انفیکشن ہے تو اس سے پہلے کہ وہ انفیکشن پھیلے اس کو انٹرفیرون کا انجیکشن دے دیا جائے. اور بایو ٹیکنالوجیکل ٹیکنیک کے ذریعے انٹرفیرونز بھی بنائے جا رہے ہیں. جین تھراپی تو اس میں سے ایک ٹیکنیک جو امپورٹنٹ اور جس پہ اس وقت بہت ریسرچ ہو رہی ہے وہ جین تھراپی ہے. جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، جین جو آپ کو پتہ ہی ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا فریگمنٹ ہوتا ہے جو کوئی فنکشن پرفارم کرتا ہے. چند اہم بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس. امپورٹنٹ بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس: جین تھراپی، جینیٹک ٹیسٹنگ، کلوننگ. ماحول، انوائرمنٹ. ماحولیاتی مسائل مثلاً ماحولیاتی آلودگی، لینڈ ڈیگریڈیشن اور سیویج واٹر وغیرہ جیسے مسائل کے حل کے لیے بھی بایو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. چلیے ویڈیو سے سمجھتے ہیں. جو ہماری لیکس ہیں، جو ہمارے دریا ہیں، جو ہمارے سمندر ہیں، یہ انسان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک، یعنی جس کو ہم ایک کامن نام دیتے ہیں پولوشن کا. اگر تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بریف کروں کہ پولوشن کیا ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے اس کو پولوشن کہتے ہیں. چاہے وہ دھواں ہو، چاہے وہ کیمیکلز ہوں، چاہے وہ کوئی گیسز ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی انوائرمنٹ کو، آپ کے پانی کو، آپ کی سوئل کو، آپ کے سمندر کو، آپ کے دریاؤں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو ہم پولوشن کہتے ہیں. اور جب یہ چھوٹے موٹے پیمانے پہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لکڑیاں بھی جل رہی ہیں، دھواں بھی پیدا ہو رہا ہے، گھر میں کیمیکلز بھی یوز ہوتے ہیں، وہ بھی گٹر میں نالے میں جا رہے ہیں. لیکن جب یہی سب اکٹھا ہو کے بڑے پیمانے پہ جاتا ہے، خاص طور پہ انڈسٹری سے جو بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، جب وہ پوری فضا میں پھیلتا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس طرح سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں گاڑیاں، بسز چلتی ہیں، ان سب سے دھواں بھی نکلتا ہے، ان کے پیچھے سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ سب نکل کے ہماری فضا میں جا رہی ہے، تو جب یہ سب کچھ ہماری فضا میں جائے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہماری فضا جو ہے وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہے گی. اگر اس طرح کا دھواں ہماری فضاؤں میں پھیل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری فضا اس میں ایفیکٹ ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ اس میں انسانوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، اس میں جانوروں کے لیے بھی رہنا مشکل ہو جائے گا، اس میں پودوں کا، درختوں کا اگنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیے واٹر پولوشن، اس طرح کے آپ کو پکچرز کو، منظر آپ کو اپنے دیہات سائڈ پہ جہاں چھپڑ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت ملیں گے کہ جو ہمارا کچرا ہے وہ سارا کچرا اس چھپروں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جتنا بھی گاؤں کا یا شہر کا کوئی گندا پانی ہے وہ بڑے بڑے جوہڑوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ وہاں کی زمین کو خراب کرتا ہے، بلکہ اگر یہی سب کچھ دریاؤں میں چلا جائے تو ہمارے دریا کے پانی بھی استعمال کے قابل نہیں رہتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پانی کے اندر کیمیکلز موجود ہیں، اس میں سالڈ جو ویسٹ ہے وہ موجود ہے، اور خاص طور پہ جو پلاسٹک اس کے اندر موجود ہے. اگر اس پلاسٹک کو آپ جلائیں گے تو یہ پلاسٹک جو ہے وہ بہت زیادہ پولوشن کوز کرے گا. آئل اسپلیج کا بھی اسی طرح ہے
کہ جب بحری جہاز سمندر میں سے گزرتے ہیں تو کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان میں جو بھرا ہوا تیل جو کہ لاکھوں بیرل کی تعداد میں ہوتا ہے وہ اس میں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ سمندر کی سطح پہ پھیلنا شروع ہوتا ہے تو سمندر کے نیچے رہنے والی جو مخلوق ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ سب بھی جو ہے وہ ہماری، اور یہ ایک پکچر آپ دیکھیں کس طرح سے ایک پرندہ جو ہے، ایک سیگل جو ہے وہ اس آئل سے افیکٹ ہوئی ہے. اب ان سب کا حل بایو ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے؟ ان سب کا حل بایو ٹیکنالوجی کے پاس یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو واٹر پولوشن ہے اور جو ایئر پولوشن ہے ان کو کس طریقے سے مختلف آرگینزم، مختلف پلانٹس، مختلف بیکٹیریا کے ذریعے کنٹرول کیا جائے. سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ ہارملیس بیکٹیریا بنائیں جو اس طرح کے آئل سپلیج کے اوپر اگر پھینک دیے جائیں تو وہ اس پورے آئل کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیں اور اس آئل کو ختم کر دیا جائے وہاں سے. اسی طرح سے جو ہمارے واٹر پولوشن ہے جس میں گٹر کا اور کیمیکلز آ رہے ہیں، اس طرح کے بیکٹیریا ہوں کہ جو ان کیمیکلز کو بھی نیوٹرلائز کریں، ان کیمیکلز کو بھی ایک ہارملیس سبسٹنسز کے اندر تبدیل کر دیں اور پھر وہ پانی دریاؤں کے اندر یا سمندر میں چلا جائے اور وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو. کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جب آپ نیچر کے قریب رہیں گے تو وہ آپ کو بہت بینیفٹ پہنچائے گا. تو بجائے اس کے کہ کیمیکل کھاد استعمال کی جائے، جو ہم یوریا اور اس طرح کی جو کھادیں ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ ڈالتے ہیں جو کہ اگر ضرورت سے زیادہ ڈل جائے تو وہ پھر ہماری سوئل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ بایو فرٹیلائزرز استعمال کی جائیں. بایو فرٹیلائزر جو نیچرل فرٹیلائزرز ہیں ان کو استعمال کیا جائے. بایو فرٹیلائزر کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی جو ہمارے ویسٹ ہوتا ہے، جو پتے ہوتے ہیں یا گوبر ہوتی ہے، ان کو ڈائجسٹ کر کے ان میں اس طرح کے بیکٹیریا ایڈ کر دیے جائیں جو ہماری سوئل کی فرٹیلیٹی کو انکریز کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ان ہارمفل کیمیکل سے بچ سکتے ہیں، اس فرٹیلائزر سے بچ سکتے ہیں کہ جو پھر واش ہو کے ہمارے جب دریاؤں میں اور سمندروں میں، دریاؤں میں جاتی ہے خاص طور پہ، تو وہاں جا کے وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. اسی طرح سے بایو پیسٹیسائڈز ہیں، یہ کچھ بیکٹیریا ہیں جو اسپرے کر دیے جاتے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں جو کیمیکلز ہیں، جو خطرناک کیمیکلز ہیں، جو نہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوڈ چین کا حصہ بن جاتے ہیں بلکہ وہ وہاں ارد گرد رہنے والے ایسے انسیکٹس کو بھی مار دیتے ہیں جو کہ ہماری فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو اگر بایو فرٹیلائزرز یوز کیے جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہے، اور ہمارے سائنٹسٹ ایسی بایو فرٹیلائزرز، ہمارے بایو ٹیکنالوجسٹ ایسی فرٹیلائزرز بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کیمیکلز کے ہارمفل ایفیکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. بایو سینسرز ہیں، یہ بایو سینسرز بھی جس طرح آپ یہاں پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ مانیٹرنگ کے لیے بایو سینسر یوز کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے سوائل کی جو ایسیڈیٹی کو کرنے کے لیے بھی سینسرز یوز کیے جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ معاملات میں بھی ایسے سینسرز یوز کیے جاتے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس کو کیمیکل سے ٹیسٹ کیا جائے، ہم ڈائریکٹلی اس کو ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. آئیے اب کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں. کراپ اینیمیز کو خارج کرنے کے لیے کون سے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں؟ پوٹاشیم کلورائڈ، ہربیسائڈز اینڈ پیسٹیسائڈز، نن آف دیز، ہاؤس ہولڈ کلینرز. کریکٹ. ہربیسائڈز اینڈ پیسٹیسائڈز بایو ٹیکنالوجی کی تعریف ہے. بایو ٹیکنالوجی کی تعریف ہے پروڈکٹس بنانے کے لیے مردہ جانداروں کا استعمال. مفید پروڈکٹس بنانے کے لیے زندہ جانداروں کا استعمال ان میں سے کوئی بھی نہیں. جی ہاں، فائدہ مند پروڈکٹس بنانے کے لیے زندہ جانداروں کا استعمال. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے بایو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے مختلف شعبہ جات میں. آپ کی معلومات کے لیے وائٹامن B12 جو خوراک اور بعض ادویات میں بکثرت استعمال ہو رہا ہے، بیکٹیریا کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے کلچر سے حاصل ہوتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.